मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, बिलखुसूस हमारे सदर साहब को भी, है कि नहीं? माशाअल्लाह देखिए बुज़ुर्ग हैं, लेकिन कई यहाँ बुज़ुर्ग हैं माशाअल्लाह जमे पड़े हैं, लेकिन नौजवान सो रहे हैं। यहाँ अल्लाह की रहमतें बट रही हैं, उन्हें इसकी खबर नहीं। अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमाए कि वो आए यहाँ अल्लाह की नेमतें लेने। ये इस महफिल में अल्लाह की बरकतें बट रही हैं, बस लेने की देरी है। अच्छा, कुछ लोगों का अकीदा है हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, है हुजूर से नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। जो कुछ मांगना अल्लाह से मांगो। कुछ लोग करते भी हैं, खेत हो, खलियान हो, दुकान हो, मकान हो, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, ये वजीफा, आते जाओ फंसते जाओ, हर वक्त तस्बीह घुमाना। और जो मांगना है अल्लाह से मांगो। फिर हमारे उलमा ने कहा फिर तू 6 बजे अपनी बीवी से नाश्ता क्यों मांगता है? तो बोला कि हम अपनी बीवी से अल्लाह समझ के नहीं मांगते। तो पकड़ा मेरे उलमा ने कि हम जो गौस से मांगते हैं वो अल्लाह समझ के नहीं, हम जो कुतुब से मांगते हैं अल्लाह समझ के नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज से मांगते हैं अल्लाह समझ के नहीं, आला हजरत से मांगते हैं अल्लाह समझ के नहीं, मुफ्ती आसिम हिंद से मांगते हैं अल्लाह समझ के नहीं, शाह जमालुद्दीन से मांगते हैं अल्लाह समझ के नहीं, बहादुर ये बर्ची बहादुर वाले बाबा हैं उनसे मांगते हैं अल्लाह समझ के नहीं, बल्कि अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का मुकद्दस वली समझ के मांगते हैं। जब तुम 6 बजे सुबह को बीवी से नाश्ता मांगते हो तो हम भी औलिया अल्लाह से अल्लाह समझ के नहीं, बल्कि अल्लाह का वली समझ के मांगते हैं। तो कहते हैं कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, ये भी अकीदा है कि तो हुजूर से क्या मांगना, अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। डायरेक्ट अल्लाह से कैसे मिल जाएगा? कुरान मुकद्दसा के अंदर है, जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो तो मेरे महबूब का वसीला बनाओ। सहाबा ने वसीला बनाया, बुजुर्गाने दीन ने वसीला बनाया, और यही तरीका उनका रहा है। उन्होंने वसीला बनाया और वही तरीक़ाकार हमको अता किया। तो हमें भी अल्लाह की बारगाह में वसीले से मांगना चाहिए। बड़े बड़े कुतुब अब्दाल गौसों ने रब की बारगाह में हुजूर का वसीला बनाया। जो हवा में परवास कर रहे हो, अरे हमारी आपकी हैसियत क्या है? हमारे हुजूर खारी कुएं में थूक जाएं तो पानी शीरी मीठा हो जाए, और अगर तुम थूक दो तो पानी चौपट हो जाए, कोई पानी को हाथ ना लगाए। कहते हैं हुजूर हमारे मिस्ल हैं, तुम्हारे जिस्म पर रात दिन मक्खी बैठकर बौलो बरास करती है, लेकिन मेरे मुस्तफा का जिस्म ऐसा है कि मेरे मुस्तफा पर कभी मक्खी ना बैठी ना कभी बैठे। गुंबद खजरा भी आज सलामत है। क्या है, किसी ने खूब कहा, साया नहीं है गुंबद खजरा का आज भी। तुम चलो तो साया, मेरे मुस्तफा चलें तो साया ना हो। क्यों कि साए पर, परछाई पर, मेरे हबीब की परछाई पर किसी का कदम न पड़ जाए, इस वजह से अल्लाह ने परछाई को ही खत्म कर दिया। तुम चलो तो परछाई, मेरे मुस्तफा चलें तो परछाई गायब खत्म। तो तुम कहां कैसे कहते हो कि हुजूर हमारे मिस्ल हैं? हमारे तो नहीं। तो आला हजरत ने इसको क्या है खूब निराले अंदाज में कहा है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे ही चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, कि तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बुला लो बुला लो बुला लो बुला लो, मदीने बुला लो, अंधेरे
سے اجالے کو پھیلانے والے، اندھیرے سے اجالے کو پھیلانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم، میں گناہگار آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں جا بجا تھانے والے۔ جب قبر میں رکھے جائیں گے نا تو بڑے بڑے موٹے موٹے گرج ہوں گے، اللہ اکبر۔ جب بھی کسی صحابی رسول کے سامنے قبر کا ذکر ہوا، ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 10,000 صحابہ اکرام کو یہ دیکھا گیا ہے، سب کو آخرت کی فکر اور اس قدر لرزہ بند دیکھا جس کا کوئی جواب نہیں۔ خود حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ جب قبر کا ذکر ہوتا تو آپ کا جسم کے روٹے روٹے کھڑے ہو جاتے اور اس قدر کانپتے، تھر تھر کانپتے کہ جیسے سخت سردی لگ گئی ہے، سخت سردی ہے اور کسی نے ٹھنڈے پانی سے نہلا کر کے ان کو لایا گیا ہے، اس قدر ٹھٹرے آتے اور اس قدر کپ کپ آتے۔ تو لوگ کہتے اور آپ کا چہرہ متغیر اور زرد خوف و ہراس سے ہو جاتا، تو لوگ کہتے کہ حضور جب جہنم کا ذکر ہوتا آپ نہیں روتے، اس کی ہولناکی اور میدان حشر کا ذکر ہوتا تو آپ نہیں روتے، لیکن قبر کا ذکر ہوتا تو کیوں روتے؟ تو آپ نے کہا اے لوگو تمہیں معلوم نہیں، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ وہاں سلامت رہا تو ہر مقام پر سلامت رہے گا۔ اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، کہتے ہیں عاجزی و انکساری کے طور پر، اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا تو لوگ بھی میرے ساتھ ہوں گے، میں بھی ہوں گا، لیکن قبر ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں میں اور میرے اعمال ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے نا بات۔ تو انشاءاللہ پھر غوث اعظم کی شان میں کچھ بیان کیا جائے۔ حضرات محترم، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا پیر عطا فرمایا، ایسا غوث قطب ابدال عطا فرمایا جو تمام پیروں کا پیر ہو۔ اس امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا بڑا کرم، فضل، احسان ہے کہ اس نے نبی بھی ایسا عطا فرمایا جو تمام نبیوں کا نبی ہو، تمام رسولوں کا رسول ہو، اور ولی بھی ایسا عطا فرمائے جو تمام ولیوں کا ولی ہو۔ اور آپ کا ذکر جس طرح سے حضور سب سے آخری نبی ہیں، آخر میں آپ کو اللہ نے بھیجا، لیکن آپ کے نور کو اللہ نے پہلے پیدا فرما دیا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا انسان دنیا کا کون ہے؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سب سے پہلے انسان دنیا کے ہیں، ہم آپ کے باپ ہیں، یاد رکھو وہ ہمارے آپ کے باپ ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علی نبینا علیہ السلام آب و گل کے درمیان منزلیں طے کر رہے تھے، یعنی اللہ نے ابھی ان کا خمیر بھی تیار نہیں کیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، میرے نور کو پیدا کیا، پھر جا کے آدم علیہ السلام کے خمیر کو بنایا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، اور حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں اللہ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا،
تو نور پہلے پیدا کیا، نور پہلے پیدا کیا، اور اسی نور سے اللہ نے آدم کو بنایا، نوح کو بنایا، شیس کو بنایا، ہود کو بنایا، موسیٰ کلیم اللہ کو بنایا، عیسیٰ کو بنایا، شیس کو بنایا، جتنے بھی 2 لاکھ کم و بیش 24,000 یا 1 لاکھ کم و بیش 24,000 دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ نے ان تمام نبیوں کو اللہ نے اپنے حبیب کے نور ہی سے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد روحوں کو سامنے رکھا اور کہا اے سنو نبیوں، کہا کہ تم دنیا میں میرے حبیب سے پہلے جاؤ گے، لیکن میرے نبی کا ذکر تمہارے اوپر لازم ہے، اور میرے نبی پر ایمان لاؤ، میرے نبی پر ایمان لاؤ۔ تمام روحوں نے اس بات کا اقرار کیا، اے اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد جب خواص ختم ہو گئے، اولیاء اللہ کی روحوں کو پیدا کیا، اقرار کروایا میرے نبی پر ایمان لاؤ۔ ارے یہ دین مکمل تو نبی سے ہی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دین مکمل نہیں ہوگا۔ جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہو، دین ادھورا رہے گا، ناقص رہے گا، آدھا رہے گا، جب تک آپ محمد کا ذکر کلمے میں نہیں لاؤ گے۔ جو بھی نبی آئے انہوں نے اپنا ذکر کیا، اور کسی نبی نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ جو بھی نبی آئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کسی نبی نے یہ کلمہ نہیں پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جتنے بھی نبی آئے سب نے اقرار کیا اللہ ایک ہے، لیکن اگر ان سے معلوم کیا جائے تم نے اللہ کو دیکھا ہے تو کہتے نہیں میں نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ اس کا حکم، اس کا پیغام جبریل امی مجھ تک لاتے ہیں، لیکن میرے نبی کی شان دیکھو، جب میرے نبی نے اللہ کا ذکر کیا، اس کی وحدانیت کا ذکر کیا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا رسول میں ہوں۔ جتنے بھی نبی آئے تو میرے نبی تمام نبیوں کے نبی، تمام رسول ایک رسول، اور اللہ نے ہمیں اس 11ویں میں ایسا ولی عطا فرمایا جو تمام ولیوں کا ولی، تمام کتب و ابدالوں کا ابدال، غوث اعظم کی شان، جس طرح سے حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے نور کے چرچے، ولادت کے چرچے انبیاء علیہ السلاموں نے کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں سنو، میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد محمد ہوگا، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اسی طرح سے ہمارے غوث کتب ابدال 11ویں شریف والے بابا، ان کا بھی ذکر پہلے آئے نہیں بلکہ ولادت سے قبل ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضور ہی کے زمانے سے ان کا ذکر تھا۔ آپ کو بتاؤں کب ذکر ہوا، سنیں گے؟ جب حضور معراج کی رات آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے، آپ کے لیے براق پیش کیا گیا۔ براق جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ براق جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ براق پر سوار ہونے والے تھے۔ اللہ نے غوث اعظم کے جب حضور نے دیکھا اور غوث اعظم نے اپنا کاندھا حضور کے مبارک قدم کے سامنے رکھ دیا، تو حضور جب سوار ہوئے تو پوچھا تو کون ہے؟ کہا حضور میں عبد القادر ہوں، آپ کی اولاد سے پیدا ہوں گا، ابھی دنیا میں نہیں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے اس وقت جب معراج کی رات آسمانی دنیا پر جا رہے تھے تو اعلان کیا، بتایا اے عبد القادر تو بڑا فرما بردار لگتا ہے، تو بڑا نیک لگتا ہے، آج میرا قدم تیری گردن پر ہے، ایک دن وہ ہوگا تیرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا۔ جب تو اعلان کرے گا اپنے وقت چکا، چاہے وہ کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، جتنے بھی ہوں گے سارے لوگ قدم جھکا کے کہیں گے اور کہیں گے اے غوث اعظم تمہارا قدم ہماری گردن پر بغیر کسی چوچرا کے۔
اور اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا اویس کرنی کا نام. اویس کرنی اتنے جلیل القدر اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں, حضور کے زمانے کے ہیں. حضور کا دیدار نہ ہو سکا, ماں کی خدمت کرتے تھے. اللہ نے ماں کی خدمت سے ایسا ایسا بلند مقام عطا فرمایا. بایزید بستامی 12 سال جنگلوں کی دھول چھانتے رہے, اللہ کا قرب حاصل کرتے رہے. 12 سال مکمل مجاہدہ کیا, ریاضت کی. 12 سال مکمل ہونے کے بعد جب اپنے شہر سے نکلے تو رات کی تنہائی میں ماں کی یاد آئی. ماں کی یاد آئی کہ 12 سال ہو گئے, ماں کا دیدار نہیں کیا, چلو دیدار ہی کر لیں. جب گھر کے قریب آئے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے. رات کے تقریباً 2:30 بج رہے ہوں گے. تو سوچا ساری زندگی ماں کو کبھی سکون تو نہیں دیا, اور آج ماں کو کیوں بیدار کریں. تو بایزید بستامی وہیں بیٹھ گئے اور انتظار میں رہے کہ ماں تہجد کے لیے اٹھے گی تو پھر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. ماں تہجد کے لیے اٹھی. اٹھنے کے بعد وہ جب وضو کا پانی نالی سے بہہ کر کے آیا, بایزید بستامی سمجھ گئے میری ماں بیدار ہو گئی تہجد کے لیے. ان کی مائیں بھی تو صاحب حال ہوا کرتی تھیں. تو دستک دی, کہا بایزید ٹھہرو ابھی آتی ہوں. اللہ اکبر. مائیں دستک سے سمجھ جاتی ہیں کہ کس کا ہاتھ لگا ہے دروازے. مائیں سمجھ جاتی ہیں دستک سے کہ کس کا ہاتھ کا یہ کھٹکھٹاہٹ کی آواز آئی. فوراً کہا بغیر کسی تعامل کے, بایزید رکو آتی ہوں, وضو مکمل کر لوں. ماں نے دروازہ کھولا. کھولنے کے بعد اندر گئے اور جب بایزید کا چہرہ دیکھا, بال بلٹھے ہوئے, چہرہ متغیر, پیلا زرد, سوکھ کے کانٹے سے مطلب کمزور سے ہو گئے. جو انسان 12 سال مجاہدہ کرے گا اور بغیر کسی کھائے پیے جو مل گیا اس کو کھا لیا مباح چیزیں, اس کا عالم کیا ہوگا. تو چہرہ دیکھ کے کہا یا اللہ تو نے بایزید کو ابھی تک اپنا قرب نہ دیا. ہاتھ اٹھا کے دعا کی, یا اللہ میرا بایزید 12 سال سے تیرے قرب میں نکلا ہے, تو نے ابھی تک اپنا قرب نہ دیا. ہاتھ اٹھا کے دعا کی, یا اللہ میرے بایزید کو اپنا قرب عطا فرما. بایزید کہتے ہیں 12 سال جنگلوں کی دھول چھان لی, قرب حاصل کیا, مجاہدہ کیے, وہ مقام نہ ملا جو اٹھے ہوئے ہاتھ سے ماں کی مل گیا. اللہ اکبر. جو اٹھے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ سے ماں کی مقام مل گیا, وہ 12 سال میں نہ ملا. اللہ اکبر. یہ تھے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی. تو اویس کرنی, بات چل رہی تھی ماں کی فضیلت پر, تو اویس کرنی ہمیشہ ماں کی خدمت میں لگے رہتے تھے. اس وجہ سے آپ حضور کا دیدار نہ کر سکے. ایک مرتبہ گئے بھی روایتوں میں آتا ہے, لیکن حضور وقت پر نہ ملے تو پھر پلٹ آئے. اب حضور کا جب وصال قریب آیا تو صحابہ کو وصیت کری, میرا محبوب کرن میں رہتا ہے. حضور یہ بھی جانتے ہیں میرا محبوب کہاں کہاں رہتا ہے. آج ہم درود حضور پر پڑھتے ہیں تو درود پڑھنے والے, سلام پڑھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا نبی, ہمارا آپ کا نبی ہمارے اس درود و سلام کو سنتا نہیں ہے. ہمارے درود و سلام کا سنتا بھی ہے ہمارا نبی میرے آقا محمد مصطفیٰ, اور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. حضور نے کبھی ویسے کرنے کو دیکھا نہیں, تو پھر حضور کیوں کہنے لگے کہ میرا محبوب کرن میں رہتا ہے. وصیت کی انتقال کے وقت کہ یہ جبہ, یہ تسبیح, یہ تبرکات جا کے میرے محبوب کرن کو دے دینا. عمر فاروق اعظم سے کہا, مولا علی سے کہا کہ جاؤ ان کو دے دینا, اور دینے کے بعد میری گنہگار امت کے لیے ان سے مغفرت کی دعا کروانا. اللہ اکبر. بہرحال حضور کے وصال کے بعد یا حضور ہی کے زمانے میں, مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم, یہ روایت اس طرح سے نہیں ملتی ہے, بلکہ اتنی ملتی ہے کہ حضور کی وصیت تھی جب یہ پہنچے قرن میں
اور اویسے کرنی کا پتہ معلوم کیا. کسی نے کہا ارے وہ تو دیوانے مستانے ہیں، جنگلوں میں ہوں گے، جاؤ ان کو وہاں تلاش کر لو. یہ دونوں صحابی رسول جنگل میں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد اویسے کرنی کو ملاقات کرتے ہیں، اویسے کرنی کو اپنا سندیش دیتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں. کرنے کے بعد حضور کا پیغام سناتے ہیں. جب حضور کا یہ پیغام سنا تو عاجزی میں آنکھیں پرنم ہو گئی. حضور کی ذات کہاں میں. اللہ اکبر. دیکھو ایک امتی سے اتنا پیار، ایک نبی کو اپنی امتی سے اتنا پیار. تو جب اویسے کرنی کی آنکھیں پرنم اشکبار ہو گئیں، ہونے کے بعد جب حضور کا یہ سندیش آیا، دل میں محبت جاگی کہ کیوں نہ ہو رب کی بارگاہ میں دعا کریں. سر سجدے میں رکھا، پکارا یا اللہ اے میرے مالک، میرے حضور کی گنہگار امت کو بخش دے. رو رو کے دعا کی یا اللہ تو کریم ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تیری شان تو بہت بلند ہے. یا اللہ میرے حبیب میرے مصطفیٰ کی گنہگار امت کو بخش دے. تو حافظ غیب سے آواز آئی، اوپر سے ندا آئی، اے اویسے کرنی سر سجدے سے اٹھاؤ، میں نے تمہاری دعا کے سبب سے اپنے حبیب کی آدھی امت کو بخش دیا ہے. اور اے اویسے کرنی سنو، آدھی امت میں اپنے دوست شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے صدقے میں بخش دوں گا. اللہ، غوث اعظم میں بھی آئے تھے. ارے دنیا میں آ گئے تھے غوث اعظم، ابھی کہاں ہے. یہ تو بہت بعد کا زمانہ ہے، بہت بعد کا زمانہ ہے. 500-600 سال بعد حضور غوث اعظم جلوہ گر ہوئے. تو کہا یا اللہ یہ غوث اعظم کون ہیں، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اتنے مقبول کہ آدھی امت کو تو ان کے صدقے میں ان کے وسیلے سے بخش دے گا. مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کا دیدار کرا دے. تو ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی، اے اویسے کرنی ابھی وہ میرا محبوب ابھی پیدا نہیں ہوا، وہ میرا بندہ پیدا نہیں ہوا، میرے محبوب کا محبوب ابھی پیدا نہیں ہوا. اللہ اکبر کہا وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، 5ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوگا. قیامت تک مسلمانوں کے لیے حجت و دلیل ہوگا، اور تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر اس کا قدم ہوگا. جو اس سے محبت کرے گا، جو اس کی بات مانے گا، جو اس کی عقیدت اپنے دل میں رکھے گا، میں بھی اس سے محبت کروں گا. ویسے کرنی نے جب یہ بات سنی تو گردن جھکا دی اور کہا اے مالک میں تیرے اس ولی کو قبول کرتا ہوں، اس سے محبت بھی کرتا ہوں، اور اس کا ذکر اپنے سینے میں بسا کے رکھوں گا. اللہ اکبر. یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی. ابھی غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے لیکن چرچے آپ کی ولادت سے 600 سال پہلے ہو رہے ہیں. اللہ نے ایسا ولی عطا فرمایا. اور قصیدے غوثیہ کے اندر فرماتے ہیں، یہ قصیدے آج میرا پورا ٹاپک یہ تھا میں آپ کو قصیدے غوثیہ عربی میں سناؤں، اس کا مطلب بتاؤں. پورا عربی میں ہے. تقریباً یہ 1.5 گھنٹے کا میں موضوع بنا کر کے لایا تھا کہ میں 1.5 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے میں یہ پورا قصیدہ غوثیہ، یہ قصیدہ غوثیہ حضور غوث اعظم نے خود لکھا اور اپنا انٹروڈکشن خود کیا. حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ یوں تو ہمارا ذکر سب کر لیں گے، لیکن صحیح معنوں میں ذکر جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا. حضور کو جو قرب ملا ہے، حضور غوث اعظم کو جو شان ملی ہے، بلندی ملی ہے، غوث اعظم کہتے ہیں کسی اور وجہ سے نہیں ملی ہے. کہتے ہیں سقان الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی. کہتے ہیں کہ محبت نے مجھے معرفت کے جام پلائے، محبت نے پلائے. تو محبت کس؟ حضور کی محبت نے. یعنی حضور کی محبت غوث اعظم کے دل میں ایسی پیبست اور جانگجی ہو گئی تھی کہ جو بھی کچھ غوث اعظم کو عنایت کیا گیا وہ حضور ہی کے صدقے میں. کہتے ہیں مجھے تقویٰ، شہرت، عزت، عظمت، بزرگی، بلندی جو بھی کچھ ملا ہے وہ میرے حضور کی محبت کے سبب سے ملا ہے. یا رب بتاؤ جو حضور سے محبت نہیں کرتے ان کا کیا عالم ہوگا. کہتے ہیں جو قطبیت کا منصب جو مجھے ملا ہے وہ زہد کی وجہ سے. میں 30 سال مجاہدہ کیا،
اللہ کا قرب حاصل کیا. قرآن پاک کی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے 15 سال قرآن پاک کی تلاوت کری, روزانہ ایک کلام پاک ختم کر دیتے, اور 1 سال تک گری پڑی چیز کھائی. اور ایک بار ایسا ایک وقت آیا کہ 40 دن تک آپ نے قسم اٹھا لی کہ میرا رب جب تک مجھے کھلائے گا نہیں میں کھاؤں گا نہیں, جب تک میرا رب مجھے پلائے گا نہیں میں پیوں گا نہیں. 40 دن بغیر کچھ کھائے پیے رہ گئے, اسی انتظار کہ میرا رب مجھے کھلائے گا تب میں کھاؤں گا. اسی کو ہی اعلیٰ حضرت نے کہا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. کیا مقام ہے غوث کا یار, رب قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے, اے میرے ولی میرے دوست اے میرے محبوب کھا. رب قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. ایسی شان غوث کی ہے, ایسا مقام و مرتبہ ہے. اور مقام کی بات آتی ہے تو میں چند شعر پڑھ دیتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی غوث اعظم کا. کہتے ہیں فلو القیت سری فی بہار لصار الکل غور فی الزوال. اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا, میرے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر میں اپنا راز بلند پہاڑ پر ڈال دوں تو وہ تاب نہ لا سکے گا بلکہ پگھل کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اللہ نے جو مجھے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے, میں نہیں, قصید غوثی عربی میں ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قصید غوثیہ کہتا ہے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فِي بِحَارٍ, اگر بلند پہاڑ کی چوٹی پر ڈال دوں تو وہ چوٹی بھی میرا راز میرے قرب الہی میں جو اللہ نے مجھے مقام عطا فرمایا ہے وہ پہاڑ سہ نہیں پائے گا بلکہ پگھل کر ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو جائے گا. اور غوث اعظم کہتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي فَوْقَ نَارٍ لَخَمَدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي. غوث اعظم کہتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ, کہتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز دریاؤں پر سمندروں پر ڈال دوں, اللہ اکبر, تو سمندروں کے پانی خشک ہو جائیں, زمین پانی کو پی لے. یہ کتنا بڑا سمندر ہے, ذرا اندازہ لگاؤ. انسان دنیا جو ہے ایک حصے ہے, دنیا میں 3 حصے پانی ہے. غوث اعظم کہتے ہیں اللہ نے جو مجھے اپنا قرب دیا ہے, ولایت کو جو منصب دیا ہے, جو کرامتی عطا کی ہے, جو بزرگی عطا کی ہے, اگر وہ بزرگی وہ کرامت اگر میں سمندر پر ڈال دوں تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے. اور کہتے ہیں غوث اعظم فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ النَّارِ لَخَمَدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي. اگر میں اپنا مقام و مرتبہ کسی آگ پر ڈال دوں تو آگ سرد ہو جائے, وہ آگ جو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہو. اور غوث اعظم کہتے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ الْمَوْلَى تعالی. اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ڈال دوں تو وہ اٹھ کے. ایک مرتبہ ایک عورت ایک بچہ لے کر کے آئی, بڑی تمناؤں سے آرزو سے بچہ پیدا ہوا, لیکن کسی بیماری کے سب بیچارہ بیمار ہو کر کے اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ ماں لے کر کے آئی نانا جان کے پاس, عبداللہ سومی کے پاس, کہ حضور دم کر دیجئے. اب دیکھا بچہ تو اس کا انتقال ہو گیا. کہا جا جا, یہ صحیح نہیں ہوگا, یہ تو بیکار ہے, اس کو روح نکل چکی ہے. اللہ اکبر. اب جب باہر نکلی تو چھوٹے سی عمر میں حضور غوث اعظم. کہا نہیں دوبارہ جاؤ نانا جان کے پاس, دوبارہ جاؤ. اب وہ پھر عورت جاتی ہے, کہتی ہے حضور کچھ نظر کرم فرمائیے, پھوک دم ڈال دیجئے. تو کہا اس میں کچھ نہیں, جا, یہ نہیں صحیح ہوگا.
अल्लाह अकबर। जब तीसरी मर्तबा गई तो कहा, ए औरत ये तो बता तुझे भेज कौन रहा है? कहा, एक छोटे से बच्चे हैं वो भेज रहे हैं। जब तीसरी मर्तबा कहा, अरे जा जा नाना के पास लेकर जा, ये तो सही है। जब बच्चा उस औरत ने देखा तो बच्चा सही था, जिंदा था। जब नाना ने ये करामत देखी तो डंडा उठाया और पीछे पीछे दौड़ पड़े। सामने कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान में दौड़ पड़े। और जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो कब्रिस्तान के मुर्दे से कहा, ए मुर्दे उठे उठे, नाना आ रहे डंडा लेकर के। जितने भी मुर्दे थे सारे उठ गए, सारे मुर्दे जिंदा हो गए। जब नाना ने ये करामत देखी तो पीछे हट गए और कहा, अब्दुल कादिर आओ, तुम्हें नहीं मालूम, बचपन में समझ गए मेरा नवासा अब्दुल कादिर कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह का बहुत बड़ा मुकद्दस वली है। ये शान है बस। अगर किसी मुर्दे पर अपना राज डाल दें तो जिंदा हो जाए। ये बचपन की करामत है हुजूर गौसे आज़म की। तो बताइए फिर जवानी में आ करके, बुढ़ापा पे आकर के उनका मकाम और मर्तबा कौन पहचान सकता है, कौन अंदाजा लगा सकता है? आपने वो कश्ती का वाकया सुना होगा कि एक बूढ़ी खातून 12 साल दरिया दजला के किनारे आकर के आंसू बहाती रही। और बताते रिवायतों के अंदर उसके रोने में इतना दर्द था, इतना कुर्ब, इतनी शिद्दत और हिद्दत थी, इतना कुर्ब और बेचैनी थी कि अगर कोई सुन लेता तो रोने लगता। और वो औरत रोती क्यों थी? उसका सबब क्या था? उसकी एक ही औलाद थी। जवानी में बेवा हो गई, जवानी के आलम में बेवा हो गई। अल्लाहु अकबर। एक बच्चा, उसको पाल पोस कर बड़ा किया, जिगर का टुकड़ा, सहारों का सहारा, वो सब कुछ बना। लेकिन जब शबाब अनफार पर पहुंचा, देखते ही देखते नौजवान हो गया, बड़ा हो गया। दिल में तमन्ना गुजरी कि क्यों ना हो एक बहू लाई जाए। अब खिदमत का, अब जो है सारी जिंदगी दूसरों का काम करके गुजारा किया, इसको जवान किया, क्यों ना हो इस बच्चे की शादी कर दी जाए। इसी बात को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह, फिर सलात तो सलाम होगा, बस थोड़ी देर की बात है। एक ही बच्चा, जब वक्त आया तो शादी कर दी। अल्लाह अकबर। अब उसको रोते हुए देखा तो हुजूर गौसे आज़म अपने खादिम के साथ तशरीफ ला रहे, तो उस बूढ़ी औरत को इस कदर दर्द और बेचैनी में, शिद्दत और हिद्दत में रोते हुए देखा कि उसकी चीखें सुनाई नहीं देती। तो खादिम से कहा, पूछो जरा इस बूढ़ी औरत से क्यों रोती है? तो कहा, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुमको क्या मतलब है, क्यों पूछते हो क्यों रोती हूँ? मैं तो रोजाना रोती हूँ, रोजमर्रा का मेरा काम है। 12 साल गुजर चुके इसी तरह से आंसू बहाते हुए। अल्लाह अकबर। तो उस औरत से पूछा, रोती क्यों है ये तो बता। तो कहा, इसी दरियाए दजला में उस जानिब मेरी बेटी की बारात गई थी। जब उधर से आ रही थी, दुल्हन भी साथ में थी, बाराती भी साथ में थे। मेरा नौजवान 18 साल का या 22 साल का मेरा बेटा नूरे नजर भी था। लेकिन जब बीच दरिया में कश्ती आई तो भबर में फंस गई और ना निकल सकी। उसी भबर ने अंदर डुबो दी कश्ती। आज 12 साल हो चुके हैं, मैं इसी दरिया के किनारे आकर के आंसू बहाती हूँ और अपने बच्चों को याद करके जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता मैं उसी वक्त तक रोती रहती हूँ। और उसके रोने में इतनी शिद्दत और हिद्दत, इस कदर कुर्ब और बेचैनी थी कि सामने वाला सुनता तो रो पड़ता, इस कदर शिद्दत और हिद्दत थी। तो हुजूर गौसे आज़म ने जब ये मंजर देखा तो गौस तो बनाए इसीलिए जाते हैं कि लोगों की परेशानी दूर करें, वली तो बनाए इसीलिए जाते हैं कि दूसरों की परेशानी दूर करें। वली को अल्लाह ने इसीलिए भेजा है कि अगर कोई परेशान हो और जो है उसका मकाम, उसका कुर्ब रब की बारगाह में ना पहुंचता हो, इसी वली का वसीला बनाएगा तो उसको हम वहां तक पहुंचा देंगे। और अब कोई नबी तो पैदा नहीं होगा, लेकिन वसीले के लिए अल्लाह ने अपने वलियों को जरूर भेजा है। जब गौस ने ये देखा, पूछा, ए बूढ़ी माँ क्या चाहती है? तो कहा, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। रिवायतों में है 2 रकअत नफिल नमाज करी और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इसकी
جو عورت ہے بوڑھی ماں ہے، اس کی جو بارات ڈوبی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بہو ہے اور اس کا بیٹا ہے، مولا اس کشتی کو ترا دے۔ تو کہا ہاتف غیب سے آواز آئی، عبد القادر آپ کو معلوم ہے 12 سال گزر چکے ہیں، اس کے گوشت پوشت کو مچھلیوں نے کھا لیا، فزنا نکل کے باہر پڑا ہوا ہے، یہ تو بہت زمانے کی بات ہے۔ تو عبد القادر نے کہا اے مولا تیرے لیے کیا شان ہے، تیری شان تو بہت بلند ہے، تیرے لیے کیا ہے، تو کن کہے گا فیکن، تو چیز بن جائے گی، پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ہاتف غیب سے آواز آئی اور شیخ عبد القادر جیلانی نے انگلی کا اشارہ کیا اس دریا کی جانب، اے دریا اس بارات کو ترا دے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے 3 مرتبہ کہا اے دریائے سمندر اس بارات کو ترا دے۔ جب غوث اعظم نے انگوٹھا لگایا تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکل کر باہر آ گئی اور لوگوں کو بتا دیا غوث کی شان یہ ہے، غوث کا مرتبہ یہ ہے، جسے 12 سال ڈوبے ہوئے ہو جائے اس کشتی کو جو ترا دے اس کو غوث اعظم قطب زماں کہتے ہیں، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ میں اعلان کیا تو تیسری مرتبہ کیوں آیا؟ تو پھر اللہ نے ہاتف غیب سے آواز آئی کہ تیسری مرتبہ جو مچھلیوں نے گوشت پوشت کھا کے ختم کر دیا تھا اس کو میں جمع کر رہا تھا، فرشتوں کو حکم دیا جمع کرو، اور جب تیسری مرتبہ تم نے حکم کیا تو میں بارات کو سجا رہا تھا، سبحان اللہ، باراتیوں کو سجا رہا تھا، اور جب تم نے تیسری مرتبہ حکم دیا تو بارات کو ترا دیا۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا ولی عطا فرمایا جو تمام ولیوں کا ولی ہو، جو تمام قطبوں کا قطب ہو، تمام ابدالوں کا ابدال ہو۔ اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث کے در سے ملتی ہے، اگر کسی کو عظمت ملتی ہے، کرامت ملتی ہے تو غوث کے در سے ملتی ہے۔ جو بھی جس کو بھی جو ملا ہے غوث کا بچا کچا ملا ہے، کوئی ایسے نہیں قطب ابدال بن جاتا بلکہ غوث کے دربار سے بچا کچا ان کو ملتا۔ حضور غوث اعظم خود کہتے ہیں تم میرے مرد ہو، میرے سپاہی ہو، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں بھر بھر کے جام پلاؤں گا۔ ایک منصور بن حلاج کا ذکر آتا ہے کہ غوث اعظم کہتے ہیں اللہ نے مجھے معرفت کے جام پلائے، خوب پلائے، اور میں پینے کے بعد تھکتا نہیں بلکہ کہتا ہوں میں اور پلاؤ معرفت کے جام۔ منصور بن حلاج حضور غوث اعظم کے تھوڑے زمانے سے پہلے کے ہیں، ان کی بہن بہت بڑی ولیہ تھی تو انہوں نے معرفت کے کچھ جام پیے تھے، تو منصور بن حلاج نے کہا اے بہن وہ معرفت کے جام ہمیں بھی پلا دو۔ تو کہا تم سہ پاؤ گے معرفت کے جام؟ تم سہ پاؤ گے؟ اس کو برداشت کر پاؤ گے؟ چونکہ جو معرفت کا ایک قطرہ پی جاتا اسے دنیا مافیا سے کچھ مطلب نہیں رہتا، اور وہ زبان سے جو کہہ دیتا وہ ہو کے رہتا ہے، وہ دنیا دار کھانے پینے سے کوئی مطلب نہیں رہتا۔ جو مجذوب ہوتا ہے، حضور اعلی حضرت کی بارگاہ میں خانقاہ شریف میں ایک مجذوب گزرے جو ننگے بدن رہتے تھے، تو جب اعلی حضرت کو دیکھا تو ہاتھ رکھ لیے سامنے شرمگاہ پر، تو لوگوں نے کہا ارے بھائی آپ یہ کیوں کر رہے؟ تو کہا آپ نہیں جانتے مولوی آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مجذوب کو کچھ ہوش حواس نہیں رہتا، وہ اللہ کی یاد میں فنا فی الرسول فنا فی اللہ رہتا ہے۔ تو منصور بن حلاج کہتے ہیں بہن وہ معرفت کے جام مجھے بھی پلا دے، تو کہتے ہیں معرفت کا ایک قطرہ پلایا، تو جب معرفت کا ایک قطرہ پیا تو انا الحق کہنے لگے، میں ہی حق ہوں، میں ہی حق ہوں۔ تو جب بادشاہ وقت نے سنا کہ اپنے آپ کو حق کہتے ہیں، انہیں سزا دی کہ ان کو سولی پر چڑھا دو، اپنے آپ کو حق ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ غوث اعظم کہتے ہیں انہیں ایک قطرہ ملا تو وہ بہک گئے، اللہ نے مجھے سمندر نہیں، اللہ نے مجھے دریا نہیں سمندر پلائے ہیں، تب بھی میں بہکے ہوئے جیسی بات نہیں کرتا ہوں بلکہ کہتا ہوں مجھے اور معرفت کے جام پلاؤ۔ اگر منصور بن حلاج میرے زمانے میں ہوتے تو انہیں بہکتے نہیں دیتا بلکہ میں انہیں سنبھال لیتا، اور سنبھالنے کے بعد کہتا اور پیتے جاؤ معرفت کے جام، اور پیتے جاؤ۔ یہ غوث معرفت کے سمجھ رہے، معرفت کا مطلب یہ ہے ولایت، کرامت، بزرگی کے معرفت کے جام۔
سمجھ گئے؟ معرفت کے جام. یہ پیلے پلانے کی بات آپ کہیں گے کیسی پیلے پلانے کی بات؟ یہ تصوف کی باتیں ہیں، یہ ہمارے آپ کے سمجھ سے باہر ہے. یہ پیلے پلانے کی بات تصوف کی باتیں ہیں. انشاءاللہ کبھی زندگی بخیر رہی تو اس پورے قصیدے کو میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بھی کچھ بیان کیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور غوث اعظم کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. غوث اعظم کے غلاموں میں اٹھائے، قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. یا اللہ غوث اعظم کے غلاموں میں مریدوں میں اٹھا. آمین ثم آمین. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.